बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मिलिट्री कॉलेज जेहलम के एंट्री टेस्ट के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्योंकि पहले एमसीजे का पेपर रिटन पेपर हुआ करता था सब्जेक्टिव, वो डिफरेंट था। और अभी जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज़ शामिल हो गए। 200 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें से इंग्लिश के 50, मैथमेटिक्स के 50, जनरल साइंस के 50, जनरल साइंस में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो कि 7वीं जमात के सिलेबस से शामिल होते हैं। उसमें कुछ 5वीं और छठी की भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस 7वीं जमात के सिलेबस से इसमें शामिल होते हैं। उर्दू के 30 एमसीक्यूज़ होते हैं, और मुस्लिम्स के लिए इस्लामियात या नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनकी तादाद 20 होती है। अब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा तो उस पेपर को समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस पेपर को पहले से गाइडलाइंस को समझ लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें, ताकि एंट्री टेस्ट के दिन पेपर के शुरू होने से पहले आपको कोई मसला ना हो। गौर से मैं इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ पढ़ता जाऊँगा, उसको भी आप फॉलो करते जाएँ। Following instructions deal with the computerized multiple choice questions answer sheet. These answer sheets are graded by a computer. Therefore, it is very important for the candidates to read and understand given instructions thoroughly before appearing in the test. Non-compliance of instruction may lead to incorrect result. इसमें यही बताया गया है कि ये जो सैम्पल पेपर आपके सामने है, एमसीक्यूज़ को फिल करने के लिए बबल शीट जो प्रोवाइड की जाती है, जिसको ओएमआर शीट भी कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको हम फिल कैसे करेंगे और इसका क्या तरीक़ाकार है। अगर इसको नहीं समझेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो मशीन इसको रीड नहीं करेगा और आपके एमसीक्यूज़ गलत हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इसका सही करेक्ट क्या क्या इसके पार्ट्स हैं इस आंसर शीट के, और किस किस तरह से हमने इसको फिल करना है। ये इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने है, इसमें यही बताया गया है कि फिगर नंबर 1 जो ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, ये आपको कंप्यूटराइज्ड एमसीक्यू आंसर शीट शो करता है, जो कि एमसीक्यू टाइप पेपर के लिए यूज़ होगा मिलिट्री कॉलेज जेहलम के एंट्री टेस्ट के लिए। एमसीक्यू आंसर शीट में 5 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट एक सेक्शन है रिटन एंड फिलिंग रोल नंबर सेक्शन, देन कलर ऑफ द क्वेश्चन पेपर सेक्शन, देन कैंडिडेट्स नेम एंड डेट सेक्शन, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड इंस्ट्रक्शन सेक्शन, एमसीक्यूज आंसर चॉइसेस सेक्शन एंड टाइम लाइन। अब बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, रिटन एंड फिलिंग रोल नंबर सेक्शन। अगर आप ओएमआर शीट को देखेंगे, जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये लेफ़्ट साइड पे जो प्रोवाइड है, ये आपका रोल नंबर है। अब जो रोल नंबर स्लिप आपको मिली है, जो रोल नंबर आपको इशू हुआ है ऑनलाइन या बाई डाक, आपने उस रोल नंबर को सामने रखना है, और सामने रखते हुए आपने फर्स्ट डिजिट इसमें से देखना है। लेट सपोज अगर किसी का रोल नंबर है 1925 फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट वाले कॉलम में वो 1 को फिल करेगा, दूसरे में फिर 9 पे आएगा, 9 को फिल करेगा, तीसरे में फिर 2 पे आएगा और 2 को फिल करेगा, और चौथे में फिर 5 पे आएगा और 5 को फिल करेगा। इस तरीके से आपका रोल नंबर कंप्लीट हो गया। अब फिलिंग का तरीक़ाकार क्या है, वो भी मैं नीचे इंस्ट्रक्शन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको समझ लें कि फर्स्ट वन जो भी डिजिट है, गौर से इस कॉलम में देख ले कि जो आपका रोल नंबर का पहला डिजिट है, उस पे जाके आराम से उसको सही तरीके से फिल करें ब्लैक बॉल पॉइंट के साथ। फिर दूसरे में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, एंड देन फिफ्थ में। फिर अगला ये तरीका भी दिया गया हुआ है कि अगर आपने रोल नंबर को फिल करना है तो क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले आपने ये ख्याल रखना है कि रोल नंबर को
صحیح طریقے سے فل کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر کالم میں جو فرسٹ ڈیجٹ ہے، سیکنڈ ڈیجٹ ہے، تھرڈ، فور اینڈ ففتھ، اس رسپیکٹیو کالم میں جا کے اسی ڈیجٹ کو صرف فل کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے پورے رول نمبر کو ایک ہی کالم میں فل کر لیں تو وہ پھر رانگ کنسیڈر ہوگا. دوسرا، اگر درمیان میں آپ جگہ خالی چھوڑ دیں، کسی ایک کالم کو آپ نے خالی چھوڑ دیا اور باقی آپ نے فل کر دیا، یا ایک کالم میں 2 ہندسے فل کر دیے، تو پھر بھی آپ کا رول نمبر ریڈ نہیں ہوگا. صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل 1 2 3 7 5 رول نمبر ہے کسی کا، تو فرسٹ کالم میں 1 کو فل کرنا، سیکنڈ کالم میں 2 کو، تھرڈ کالم میں پھر 3 کو، فورتھ کالم میں پھر 7 کو، اور ففتھ کالم میں پھر 5 کو فل کریں گے. تو یہ آپ کی صحیح کریکٹ فلنگ ہو جائے گی. کریکٹ فلنگ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر کراس نہیں لگانا، کسی کے اوپر ٹک نہیں لگانا، بلکہ جس طرح ویڈیو میں دکھایا گیا ہے بالکل اس کو بلیک کر دینا ہے. صحیح طریقے سے اس کو بلیک کریں گے تو مشین ریڈ کرے گا. اگر بلیک نہیں کریں گے، صرف کراس لگائیں گے یا ٹک لگائیں گے یا صحیح طریقے سے فلنگ نہیں کریں گے، تو مشین پھر اس کو بھی ریڈ نہیں کرے گا اور نقصان آپ کا خود ہوگا. سیکنڈ، ہمارے پاس کلر آف کویسچن پیپر ہے. جو کویسچن پیپر آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا ڈفرینٹ کلر ہوگا. کسی کا وائٹ ہوگا، کسی کا یلو ہوگا، کسی کا گرین ہوگا. جو بھی کویسچن پیپر آپ کے پاس آ جائے، جو اس بکلیٹ کا کلر ہو، جو اس پیپر کا کلر ہو، آپ نے اس والے سیکشن میں آ کے اس رسپیکٹیو کلر کو ہی فل کرنا ہے، کسی اور کو فل نہیں کرے گا. اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر کسی کے پاس وائٹ کویسچن پیپر آیا ہے اور اس نے وائٹ کی جگہ یلو کو فل کر دیا، تو مشین میں یلو ریڈ ہو جائے گا، اور یلو اور وائٹ کے کویسچن پیپر کی ترتیب مکس ہوتی ہے، سیم نہیں ہوتی. جو کویسچن وائٹ میں 1 نمبر پہ ہوگا وہ مے بی یلو میں 50 نمبر پہ آ جائے، وہ مے بی یلو میں 30 نمبر پہ آ جائے، تو آپ کا کویسچن صحیح ریڈ نہیں ہوگا، اور اسی طرح اگین بچوں کا نقصان ہوگا. اس لیے اس پہ بھی پریکٹس کر لیں کہ جو پیپر آپ کے سامنے ہیں اس کویسچن پیپر کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اس کے سامنے رکھ کے اس میں پھر دیکھ لیں کہ کون سا آپ کا کلر ہے، اس کو فل کر لیں. پھر اگلا ہے کینڈیڈیٹ نیم اور ڈیٹ سیکشن. تو نیم میں ڈیفینیٹلی آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے، اور ڈیٹ میں ڈیٹ لکھ دے کہ کیا دن ہے، منتھ اور ایئر. کینڈیڈیٹ سگنیچر، یہاں پہ آپ نے سگنیچر لازمی کرنا ہے، کیونکہ آپ کا اٹینڈنس شیٹ پہ بھی سگنیچر ہوگی اور یہاں پہ بھی سگنیچر ہوگی، تو سگنیچر کرنا آپ کا لازمی ہے. پھر اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایم سی کیوز آنسر چوائسز سیکشن. یہ آپ کا اوریجنل پیپر ہے جس میں سے آپ نے چوائس کو سلیکٹ کرنا ہے، منتخب کرنا ہے. ہر ایک کویسچن کے اے سے لے کے ڈی تک پارٹس. کویسچن 1 اگر آپ دیکھ لیں تو اے بی سی ڈی، سملرلی اے بی سی ڈی، ہر ایک کویسچن کے اے سے لے کے ڈی تک پارٹس ہیں. اب جس کویسچن پیپر پہ جو آپ کے کویسچنز ہیں اس میں دیکھ لیں کہ جو چوائس آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے اس میں فار ایگزامپل لیٹ سپوز آپ کے پاس کویسچن کا آنسر ہے سی، تو آپ نے یہاں پہ فرسٹ میں آ کے سی کو فل کر دینا ہے. لیٹ سپوز کویسچن نمبر 12 میں آپ کا آپشن بی ہے تو بی کو فل کرنا ہے. کویسچن نمبر 9 میں اے ہے تو اے کو فل کرنا ہے. کویسچن نمبر 10 میں ڈی ہے تو ڈی کو فل کرنا ہے. اور یہ صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے فل کرنا ہے کہ آپ کی فلنگ غلط نہ ہو. اگر آپ نے غلطی سے بھی ایک بار سی کی بجائے کسی اور کو فل کر دیا، پھر آپ چاہتے ہیں کہ سی کو بھی فل کر لیں، تو ایک ہی ایم سی کیو میں 2 آپشن رانگ کنسیڈر ہوں گے، یا 3 آپشن، یا 4 کسی نے فل کر دیے تو یہ سارے غلط کنسیڈر ہوں گے. صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے ایک ہی آنسر کو فل کرنا ہے. پھر یہ آنسر آپ کا فلنگ کا طریقہ دیا گیا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ ایک سیمپل کویسچن ہے، وچ از دا کیپٹل آف پاکستان؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد، ایئر، پشاور. اب آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. یہ ہمارے پاس اسلام آباد جو ہے پاکستان کا کیپٹل ہے، تو ہم نے اس آپشن کے سامنے کس کو فل کرنا ہے؟ سی کو فل کرنا ہے. جس طرح اس سیمپل میں پرووائڈ کیا گیا ہے اسی طرح ہم نے فلنگ کرنی ہے، غلط فلنگ نہیں کرنی. غلط فلنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ دیکھ لیں، سی کو آدھا فل کر دیا، یا سی کو کمپلیٹ فل کر کے ڈی کا بھی تھوڑا سا فل کر دیا ہے،
سی کو فل کر کے ڈی کو ایک سائڈ سے کوئی کراس آ گیا ہے، سی کو فل کر کے باقیوں پہ اگر کراس لگائیں گے پھر بھی غلط کنسیڈر ہوں گے. اس طرح سے جتنے بھی ہے وہ سارے آپ کے غلط کنسیڈر ہوں گے. اس لیے بچوں کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے اس ویڈیو پہ پریکٹس کر لیں اور صحیح کریکٹ آپشن کو صرف فل کریں، نہ کہ دوسرے آپشن پہ کوئی کراس، کوئی نشان یا کوئی ڈاٹ یا کوئی بھی ہاف فلنگ والا سین نہ ہو جائے کہ آپ کے کویسچن غلط کنسیڈر نہ ہو. پھر ٹائم لائن ہے، اس لائن کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ بہت ضروری لائن ہے. مشین نے اسی لائن کو ریڈ کرنا ہے اور اسی لائن کو ریڈ کر کے آپ کے آنسرز کو مارک کرے گا. اگر آپ اس پہ کوئی لکھائی کریں گے، کچھ کراس یا ڈاٹ لگائیں گے یا فلنگ کریں گے تو یہ آپ کا پیپر ڈسٹرائے ہو جائے گا، پھر آپ کے نمبر 0 آ سکتے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ کار ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے پیپر کو سالو کرنا ہے. اب کچھ ضروری ہدایات ہیں جو پیپر شروع ہونے سے پہلے آپ کو ریڈ کرنے پڑیں گے، اور اس سے پہلے جو آپ انٹری ٹیسٹ کے دن جائیں گے تو یہ آپ نے کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے. کیا کرنا ہے؟ بلیک بل پوائنٹ یوز کرنا ہے. آنسر شیٹ جب ایم سی کیوز والی آنسر شیٹ آپ کو ملے گی تو ایم سی کیوز والے آنسر شیٹ کو آپ نے فل کرنا ہے اونلی بلیک بال پوائنٹ یوز کر کے. بلو بال پوائنٹ یوز نہیں کریں گے، لیڈ پینسل یوز نہیں کریں گے. ہاں کچھ بچوں کے پاس بلیک مارکر ہوتے ہیں تو بلیک مارکر یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایشو بنے گا کہ بلیک مارکر آپ کے پیپر کو خراب کر سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ صرف بال پوائنٹ یوز کر لیں تاکہ آپ کے پیپر ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کسی بھی جگہ پہ کوئی غیر ضروری لائن، کوئی غیر ضروری مارک یا کوئی رول نمبر مینشن نہیں کرنا، ورنہ یہ آپ کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نشاندہی کرنا پیپر پہ یا کسی جگہ کا نام لکھنا یا اپنا رول نمبر یا اپنا نام جو مخصوص ایریا پرووائڈڈ ہے اس کے علاوہ آپ نے پیپر میں کسی جگہ پہ اپنا نام، رول نمبر اور کوئی نشاندہی نہیں کرنی. اگر کوئی بچہ ایسے کرے گا تو اس کا پیپر کینسل ہو سکتا ہے. ہاں اگر آپ نے رف ورک کرنا ہو تو رف ورک کے لیے آپ کو ایکسٹرا شیٹ پرووائڈ کی جاتی ہے یا آنسر شیٹ کے ساتھ ایک ایکسٹرا شیٹ دے دی جائے گی، اس پہ آپ نے رف ورک کرنا ہے. کویسچن پیپر کا جو آنسر شیٹ او ایم آر شیٹ ہے اس کے بیک سائڈ پہ ہرگز رف ورک یا کوئی لکھائی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنا؟ اوائڈ اینی رائٹنگ آن آنسر شیٹ. آنسر شیٹ پہ کوئی لکھائی نہیں کرنی. کوئی بھی پیپر اگر آپ ڈیمیج کرتے ہیں، ڈیمیجنگ دا شیٹ وائل سالونگ دا پیپر، پھر آپ کا پیپر کینسل ہو جائے گا، مشین ریڈ نہیں کرے گا، نقصان آپ کا خود ہوگا. فولڈنگ دا شیٹ آر کارنرز آف دا شیٹ، جو آنسر شیٹ ہے او ایم آر شیٹ، اس کو اگر فولڈ کیا جائے تو مشین اس کو ریڈ نہیں کرتا، اس لیے اس سے بھی اجتناب کرے، پیپر کو کبھی بھی فولڈ نہیں کرنا. فلنگ دا سرکل پارشلی فل نہیں کرنا، کمپلیٹ فل کرنا، یہ پہلے بتا چکا ہوں. ملٹیپل آپشنز اگر ایک ہی کویسچن کے فل کریں گے تو پھر بھی آپ کا نقصان ہے، مشین اس کو غلط کنسیڈر کرے گا. رائٹنگ رف ورک آن اینی سائڈ آف دا آنسر شیٹ، آنسر شیٹ کے کسی بھی سائڈ پہ، فرنٹ سائڈ کے سائڈ پہ یا اس کے بیک سائڈ پہ کہیں پہ بھی آپ نے رف ورک نہیں کرنا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ رف ورک کے لیے ایکسٹرا شیٹ یوز کر لے یا ڈیمانڈ کر لے انویجیلیٹر سے کہ مجھے ایک ایکسٹرا شیٹ چاہیے اپنے رف ورک کے لیے، تو اس پہ آپ نے رف ورک کرنا ہے. او ایم آر آنسر شیٹ پہ رف ورک ہرگز نہیں کرنا. یہ تھے کچھ ضروری ہدایات جو ملٹری کالج جیلم کے انٹری ٹیسٹ کے پیپر کے حوالے سے تھے. اس کو بچوں فالو کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. اس پہ پریکٹس کر لیں کیونکہ ابھی قریب ہے ان کا انٹری ٹیسٹ، تو انٹری ٹیسٹ سے پہلے آپ کو اس ویڈیو کو سمجھنا اور پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. کیونکہ 8th کے بچے ہوتے ہیں، 7th کے بچے ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہوتے، ان کو یہ ویڈیو بڑی مفید ہے ان کے لیے. اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس طرح سے پراپر پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو پہلے سے ساری چیزیں کلیئر ہو اور ایگزام کے دن آپ کا کوئی مسئلہ نہ بنے، آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور آپ اپنا پیپر ٹائملی پورا کر سکیں. تھینک یو سو مچ. مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو لائک کر لیں، ویڈیو کو بھی لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر لیں اپنے فیس بک میں، اپنے گروپس میں، تاکہ باقی بچوں کا بھی کوئی فائدہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.